वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। सहरिश कंवल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया कि आप आई इतने ख़राब मौसम में। वैसे मेरे नॉर्मली जो पॉडकास्ट होते हैं आजकल क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो मैं गेस्ट से ही कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया कि आप इतनी गर्मी में आपने टाइम निकाला, तो इतनी सख्त बारिश में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो आपका जो स्टार्टअप है वो डिजिटल अम्ब्रेला, इट्स अ कंपनी राइट? यस, डिजिटल अम्ब्रेला, थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर बताएं। सो डिजिटल अम्ब्रेला जो है वो एक मार्केटिंग एजेंसी है। मैंने इसको 2019 में स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इसको स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनिंग कंपनी, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेनिंग में ज़्यादा थी। तो मुझे ये लगता था कि मैं ट्रेनिंग्स दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो ट्रेनिंग से मैंने स्टार्ट किया। मैंने लाहौर से स्टार्ट किया। बेसिकली तो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कराई थी फ्रॉम डिजिटल अम्ब्रेलास प्लेटफॉर्म, वो लाहौर में कराई थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक था और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आया। काफ़ी बिज़नेस ओनर्स ने उसको अटेंड किया और काफ़ी पॉजिटिव फ़ीडबैक दिया। तो उससे मोटिवेट होके मैंने सेकंड जो वर्कशॉप कराई वो इस्लामाबाद में कराई और फिर इस तरह से लाहौर और इस्लामाबाद के बाद पेशावर में 4 वीक्स का बूट कैंप कराया NIC में। तो इस तरह करते करते वो एक ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। तो तब मुझे पता चला कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी या किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसकी मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज़ हो और उनको वो मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी क्लाइंट्स ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था कि हमारा ये प्रोजेक्ट है या हमारा ये बिज़नेस है और हमें इसकी मार्केटिंग के लिए टीम चाहिए और हमें कोई अच्छी टीम मिल नहीं रही है। तो मैं तो उस वक्त अकेली थी और मेरे पास तो टीम नहीं थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं टीम हायर करती हूँ। तो हुआ ये कि मैं एक कंपनी में गई, उन्होंने बुलाया हुआ था और आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी जल्दी मुझे कहेंगे कि बस ठीक है हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दिया है, अब आप स्टार्ट करें। तो मैं गई और मैंने उनको कोटेशन सबमिट की और उन्होंने कहा कि आपको हम 1 हफ़्ते के बाद बुलाएंगे। खैर 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे वो प्रेजेंटेशन जो भी मैंने उनको दी उसके ऊपर उन्होंने मुझसे ब्रीफिंग ली। मैंने उनको पूरा ब्रीफ किया, क्या मार्केटिंग प्लान होगा, किस तरह से आपके बिज़नेस को लॉन्च करेंगे, किस तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे, ग्रोथ कैसे होगी, एड्स कैसे चलेंगे, ये सब। तो उन्होंने मुझे देन एंड देयर ही कह दिया कि ठीक है, वी आर रेडी टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपके पास टीम है? तो बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में ये चल रहा था कि टीम तो है नहीं, अच्छा, और मैं अकेली हूँ तो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करूँगी। सही। लेकिन आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बिल्कुल टीम है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। सही। तो जो मेरा पहला चेक था उस प्रोजेक्ट से आया वो दैट वाज ऑन अ मंथली रिटेनर और वो 2.5 लाख रुपए का था पहला चेक जो डिजिटल अम्ब्रेला से मुझे मिला फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जैसे ही मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मैंने फ़ौरन से हायरिंग करना स्टार्ट की। प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया, कंटेंट क्रिएटर को हायर किया, ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, सो ऑन और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये था वो फेज़ जब पाकिस्तान में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था और मार्केटिंग वाले बूम पे थे उस टाइम पे। मार्केटिंग का बूम आ रहा था और हमें पता नहीं था अच्छा, कि अब डिजिटल मार्केटिंग जो है ना उसका बूम आने वाला है। क्योंकि उससे पहले तो मैंने अपना जो करियर था 7-8 साल का जो मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया, तो मुझे तब यही पता था कि बिजनेसेस जो हैं वो बेसिकली मार्केटिंग के लिए हम लोग अप्रोच किया करते थे। तो लोग कहते थे नहीं हमें मार्केटिंग नहीं चाहिए। अच्छा। तो हमें ये नहीं पता था कि पोस्ट कोविड जो है वो इतना बड़ा शिफ्ट आने वाला है कि अब बिजनेसेस जो हैं वो मार्केटिंग एजेंसीज के पीछे भागेंगे कि अब आप हमारी मार्केटिंग करें। और हुआ भी यही। पहला ही जो प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ दैट वाज फरवरी 2020 और मार्च 2020 में लॉकडाउन लग चुका था। अच्छा। सारी टीम्स वर्चुअल हो गई, ऑफिसेज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। तो हमने इसको वर्चुअली स्टार्ट किया, वर्चुअली लेके चले। फिर यही हुआ कि अब कभी किसी की तरफ से कॉल आ रही है हमारा ये प्रोजेक्ट है, फिर दूसरी कॉल आ रही है, फिर तीसरी कॉल आ रही है। तो पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मैं तो हायरिंग ही करती रही। अब प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, अब कंटेंट वाला चाहिए, अब सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, अब ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। काफ़ी बड़ी टीम हमारी बन गई और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास, लोकल प्रोजेक्ट्स हमारे जो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स थे वो हमारे पास आ गए। तो ड्यूरिंग कोविड मुझे इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत
آئی فیل بلیسڈ کہ جب لوگوں کی جابس ختم ہو رہی تھیں, بیچارے لوگ پریشان تھے, تو اس وقت ہم لوگوں کو جابس دے رہے تھے, ہائرنگ کر رہے تھے. اور ہماری کمپنی میں ہائرنگ تھرو آؤٹ دا کووڈ پیریڈ ختم نہیں ہوئی. مطلب میری ٹیم جو تھی وہ پروجیکٹ سنبھال رہی تھی, تو میں ہائرنگ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب کس کو ہائر کرنا ہے, اب کس کو ہائر کرنا ہے, اب کون سا کلائنٹ آ رہا ہے. میں بزنس ڈیولپمنٹ کر رہی تھی, ہائرنگ کر رہی تھی. تو اس طرح کرتے کرتے وہ سارا پیریڈ گزرا. تو کافی اچھا ہمارا سٹارٹ رہا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ اب ایک مارکیٹ میں نام بننا شروع ہو گیا تھا, تو ہمیں اپنی مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہماری مارکیٹنگ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ ہمارا ایک کلائنٹ تھا, اس کے کسی دوست کو مارکیٹنگ کا کوئی پروجیکٹ اس نے کروانا ہے, تو وہ ہمارے پاس لے آتے تھے. اور ابھی تک آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے, 4 سال ہو گئے. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتے یا بہت منیملسٹک کرتے ہیں, تھوڑا سوشل میڈیا ایکٹیو رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہیں وہ کلائنٹس روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, تو منتھلی ریٹینر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو کافی اچھا بزنس پیٹرن چل رہا ہے. آپ نے بیچ میں ایک بات مینشن کی کہ آپ جب ڈھونڈنے نکلے نا کسی اسکلفل بندے کو, مثال کے طور پہ آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے, آپ کو مارکیٹنگ کا بندہ چاہیے, وہ نہیں ملتے آپ کو. ہاں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلطی کہاں کرتے ہیں لوگ, کیوں نہیں ملتے؟ مطلب میں خود ابھی ایک ڈیزائنر ڈھونڈ رہا ہوں کتنے ٹائم سے, لیکن بمشکل ہمیں بھی ایک ملا ہے. اور مطلب یہ کہ اس میں بھی ویل ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس. تو ایسا کیوں ہے یہاں لوکل مارکیٹ میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے, کل ہی میں اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ڈسکس کری تھی, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا افیکٹ اب ہم دیکھنا شروع ہو چکے ہیں. کیونکہ بہت سارے اچھے آپ کے جو برینز ہیں, جو ٹیلنٹڈ برینز ہیں, وہ یا تو موو کر چکے ہیں, اور یا پھر وہ اگر پاکستان میں ہی ہیں تو وہ ورچولی بہت ساری بڑی کمپنیز کے ساتھ یا فری لانسنگ کے طور پہ ایز اے فری لانسر وہ کام کر رہے ہیں. دے آر ارننگ ان ڈالرز ان پاؤنڈز, اور فارن کرنسی میں وہ ارن کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو اب ہمارے پاس جو لیفٹ اوورز آ رہے ہیں سی ویز, وہ ایسے بچوں کے ہیں جو ابھی سیکھ رہے ہیں, یا جو ابھی سیکھنے والے فیز میں ہیں, یا انہوں نے بھی اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے, تازہ سیکھا ہے جنہوں نے. ہاں, اب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مارکیٹ سے کم سیلریز آفر کر رہے ہیں. میں بہت ہائرنگ کرتی ہوں اپنے لیے بھی, اپنے کلائنٹس کے لیے بھی. ہم مارکیٹ کمپیٹیٹیو سیلریز آفر کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو دا کائنڈ آف ٹیلنٹ دیٹ وی آر سیئنگ اینڈ انٹرویوئنگ ایوری ڈے, وہ والا نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ برین ڈرین کا افیکٹ ہے. اور کیونکہ پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہے, اگر آپ کسی کو 1 لاکھ روپیز پر منتھ بھی دے رہے ہیں تو شاید وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہے کہ وہ ایک جاب میں اس کا گزارا ہو سکے. تو وہ یہ کر رہے ہیں بچے آج کل کے کہ وہ فری لانسنگ والی سائٹ پہ زیادہ موو کر رہے ہیں, یا وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کو پرسو کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ ایک ایشو آ رہا ہے کہ ٹیلنٹ کا جو ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت مجھے کرنچ نظر آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایوریج سیلری کتنی ہونی چاہیے آج کے دور میں؟ مطلب اف یو آر لیونگ ان اسلام آباد تو کتنی سیلری ہونی چاہیے ایوریج کسی انسان کی؟ اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ رہ رہے ہو, ریگارڈلیس آف مطلب اگر آپ ڈیلی کمیوٹ بھی کر رہے ہو نا, تو بھی 100,000 to 150,000 تو کم از کم اتنا آپ کے پاس ہو کہ آپ کا کمیوٹ, آپ کے لیونگ ایکسپینسز, آپ کی یوٹیلیٹیز, آپ کے بلز, آپ کی گروسریز, آپ کا کھانا پینا, تب بھی شاید آپ کو ایک سیکنڈ پارٹنر کی ضرورت پڑے, مے بی یور پیرنٹس اور یور سبلنگس اور یور پارٹنر, بزنس پارٹنر, کہ آپ تھوڑا زیادہ اچھا ارن کر سکو. جو ابھی انفلیشن کے حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو 100,000 to 150,000 میں بھی مجھے لگتا ہے کہ گزارا بس اتنا ہی ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ آپ ویٹ کرو گے کہ اب میرا نیکسٹ چیک کب آتا ہے. اور ویسے منتھ کا اینڈ آج کل منتھ کے بیچ میں آ جاتا ہے. میں سوچتا ہے کہ منتھ کے اینڈ میں جو حالات ہوتے ہیں منتھ کے بیچ میں ہو جاتے ہیں. اس میں ہم بات کر رہے تھے بیہائنڈ دا کیمرا ان پیڈ انٹرنشپس کی. ہاں, اور آپ نے ایک اور ٹاپک بڑا دیٹ واز ویری تھاٹ پرووکنگ فار می کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو انڈر سیل کرتی ہیں جاب مارکیٹ میں. یس. ہاؤ لائک تھوڑا سا اگر بتائیں اس کے بارے میں. جہاں تک بات ہے ان پیڈ انٹرنشپس کی, یہ تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا کلچر ہے جو اس وقت سے چل رہا ہے جب میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا. اور وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ, جب میں خود اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیں کہا گیا کہ آپ انٹرنشپ کریں, اور میں نے ایک بینک میں, ایک ریکگنائزڈ بینک میں, پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ بینکس آف پاکستان, وہاں پہ میں نے انٹرنشپ کی, اینڈ دیٹ واز ان پیڈ. اور وہ ٹائم ایسا تھا, ہم بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹی ایج تھی, اسٹوڈنٹس تھے, اتنا پتہ نہیں تھا, پیرنٹس سارے خرچے پورے کر دیا کرتے تھے, تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان پیڈ انٹرنشپ کرنا جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے. اب آپ جا رہے ہو, آپ کام کر رہے ہو, مطلب کوئی آپ پہ یہ احسان تو نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو کام سکھا رہا ہے, وہ آپ کو کام سکھا رہے تو ان ریٹرن آپ اپنی سروسز بھی تو دے رہے ہو نا, تو دے آر باؤنڈ ٹو پے یو فار اٹ. لیکن نہیں پے کیا, اینڈ وی ور اوکے ود دیٹ. لیکن اب اگر میں اس پوائنٹ پر آ کر سوچوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں, آپ کسی سے اگر کام کروا رہے ہو, کسی کی سروس لے رہے ہو, چاہے وہ
1000 روپیز کی آپ سروس لے رہے ہو اس کو پے کرنا چاہیے. تو ڈیجیٹل امبریلا میں تو آلدو ہمارا ورچوئل ہے سب کچھ ہم مطلب ہمارا کوئی آفس نہیں ہے, ابھی ورک ورچولی, لیکن اس کے باوجود ہم اگر کسی کو انٹرن بھی رکھ رہے ہیں, اگر ہم کسی سے چھوٹی سی سروس بھی لے رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے نا اس کے بدلے میں تو بس یہ کافی. نو, وی پے دیم, ہم اس کو پے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کوالیفائی کرے تو ہم اس کو جاب پہ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن جو ان پیڈ انٹرنشپ والی بات ہے, آلدو کہ میں خود اس فیز میں سے گزری ہوئی ہوں, لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو بھی کرنی چاہیے. لیکن آج کل اب پرابلم یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ ابھی بھی اسی کلچر کو لے کے چلتی ہیں, دے ڈونٹ پے یو فار دیٹ. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور جہاں پہ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ وہ خواتین اپنے آپ کو انڈر سیل کرتی ہیں, یہ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. کیونکہ میں بہت ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ہائرنگس کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے کر رہے ہیں, کبھی اپنے لیے کر رہے ہیں, بہت لوگوں کو, بہت بچیوں کو ہم انٹرویو کرتے ہیں, بہت اچھے سی ویز ہوتے ہیں, بہت اچھے پروفائلز ہوتے ہیں, لیکن یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی جو ایکسپیکٹڈ سیلری ہے وہ کیسے نیگوشیٹ کرنی. نیگوسیشن اسکلز نہیں, ہاں اس کے لیے آپ کی نیگوسیشن اسکلز ہونا بہت ضروری ہے. اب نیگوسیشن اسکلز کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے اسکولز میں نہیں سکھائی جاتی, ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے. اب آپ ایک سی وی کے اوپر دیکھو تو آپ دیکھ رہے ہو کہ 3 سال کا ایکسپیرینس ہے, کرنٹ سیلری اس کی پوچھیں تو جی 45,000 ہے کرنٹ سیلری, ٹھیک ہے. اب آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, آپ اچھے ہیں, آپ کا کام اچھا ہے, آپ کی اسکلز اچھی ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے, آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہے, تو جب آپ اپنی ایکسپیکٹڈ سیلری کسی کو بتا رہے ہو تو کم از کم آپ 20% تو انکریز کے ساتھ بتاؤ. لیکن یہاں پہ تو میرا یہ بھی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کی کرنٹ سیلری کیا ہے, تو اس نے کہا جی 45,000. اس بچی نے یہ کہا 45,000 میں لے رہی ہوں. تو ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم چلو اس کو 60,000 آفر کر دیں گے. ان سے میں نے پوچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو کیا آفر کریں تو آپ آ جائیں گی ہمارے پاس کام کرنے کے لیے, مطلب آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس نے کہا آپ میں 45 لے رہی ہوں, آپ مجھے 50 دیں تو میں آ جاؤں گی, میں اپنی جاب سوئچ کر لوں گی. مطلب کمپنی 5,000 روپے کے لیے سوئچ کر دیں گی. میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا آپ 5,000 روپے کے لیے اپنی کمپنی سوئچ کریں گی, آپ جس جگہ پہ جا رہی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لوکیشن ہے, یہ ایک ڈفرینٹ لوکیشن ہے, آپ اس کی کمیوٹ بھی بیئر کریں گی, آپ آئیں گی جائیں گی, ایک پورا انوائرمنٹ آپ سوئچ کر رہی ہیں, فار واٹ 5,000 روپے کے لیے؟ تو مجھے اس کو تھوڑا سا مینٹور کرنا پڑا, اس کو سمجھانا پڑا, اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑی, اور پھر ہم نے اس کو وہی آفر کیا جو ہمارے مائنڈ میں تھا. لیکن یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ آج کل کی بچیوں کو خاص کر, جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں یا جو لڑکے آتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے, ان کے اندر پھر بھی تھوڑی بہت اویئرنیس ہے, دے نو ہاؤ ٹو ٹاک, ان کا ایکسپوجر ہے, وہ باہر جاتے ہیں, وہ سب دے نو. لیکن جو بچیاں آتی ہیں انٹرویو کے لیے ان کو تو بالکل اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے. کچھ تو یہ بھی بات ہے نا, ہمارے گھروں میں بچیوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو, تمہیں یہ چیز کیوں چاہیے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو اب وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ نیگوشیٹ کریں گے یا زیادہ بات کریں گے تو اگر ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے تو ہمیں اس اماؤنٹ کے پر ہائر کیا جائے گا. اب اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں کبھی کبھی کلائنٹس کو ریفیوز کر دیتی ہوں بہت پولائٹلی, مجھے ان کو منع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو سروس 100,000 کی ہے, اگر آپ مجھ سے وہ 50,000 میں مانگو گے اور آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ میں 50,000 میں آپ کا وہ کام کر کے دوں گی جو کہ 100,000 والا ہے, تو آئی ایم سوری میں نہیں کر سکتی. کیوں میں اپنا مینٹل پیس ایک ایسی چیز کے لیے ختم کروں کہ چلو پیسے تو آ رہے ہیں نا. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی یہ سوچ ہے کہ چلو پیسے تو آ رہے ہیں نا, چلو پیسے کچھ تو گزارا ہو رہا ہے نا, نہ ہونے سے تو بہتر ہے. پھر یہ کہتے ہیں گھر آئے ہوئے رزق کو لات نہیں مارنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں پروڈکٹ کی تو چلیں پھر بھی تھوڑی بہت ورتھ ہے, لیکن سروسز کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. سروسز انڈسٹری میں جب کلائنٹس آتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے تو وہ ایسے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سبزی منڈی میں کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی پرائس 15 روپے نہیں ہے, میں تو 10 روپے دوں گا. تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان میں کیوں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم, اپنا اسکل, اپنا ایکسپیرینس دے رہے ہیں. تو پھر جو کلائنٹس ہمیں ہمارے ٹائم کے اکارڈنگلی, ہماری سروس کے اکارڈنگلی پے کرتے ہیں, ہم ان کا کام کرتے ہیں, صرف ہم ان کے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, ان کی سیلس کو انکریز کرتے ہیں, ان کے برانڈ ایکسپوجر کو بڑھاتے ہیں اور وہ گرو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو پاکستان میں ہمیں اس چیز کی اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے کہ جو سروسز انڈسٹری ہے اس کی ایک ورتھ ہے, اس کی ایک ویلیو, اور ہمیں اس کو رائٹ
جگہوں پہ لے کے جانا ہے, رائٹ, اس کی ہم نے ویلیو لگوانی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے بیچ میں ایک بات مینشن کی جو کہ وہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے کہ خواتین اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے پاتی, نہ گھر میں لے پاتی ہیں, وہ چیز آگے جا کے وہ چیز ان کے ساتھ بالکل ان بلٹ ہو جاتی ہے ان کے اندر, وہ پروفیشنل لائف تک ان کے ساتھ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو اچھے پیسوں میں جاب نہیں لگاتی, سیلری کی نیگوسیشن نہیں کر پاتی چیزوں کے لیے. تو اس چیز کو بلڈ کیسے کیا جائے, اسپیشلی وہ خواتین جو ایسے ہاؤس ہولڈ سے آئی ہیں جہاں پہ ان کو ہمیشہ سے چپ کر رہ جاتا ہے یا وہ اپنے لیے بول نہیں پاتی, تو وہ خواتین کس طرح سے چیز اپنے اندر ان بلڈ کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت ساری ایسی وومن مینٹورز اویلیبل ہیں جو ٹریننگ سیشنز دیتی ہیں, کاؤنسلنگ سیشنز دیتی ہیں, پروفیشنل کاؤنسلنگ سیشنز دیتی ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ورک پلیس کے اوپر ہیں, وہاں پر ان کو کوئی اچھا مینٹور مل جاتا ہے جو ان کو یہ بات سکھاتا ہے, وہ ان سے سیکھیں. سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو یہ کتنا مشکل ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جائیں اور جا کے دیکھیں کہ نیگوسیشن اسکلس کیا ہوتی ہیں, نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, سیلری کے لیے نیگوسیشن کیسے کرنی ہے. اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور آپ کا کام اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے باقی لوگوں کا کام اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, تو اپنے لیے آواز کیسے اٹھانی ہے. سیکھیں, اس چیز کو ڈیولپ کریں, کیونکہ کوئی بھی چیز سیکھنے سے آتی ہے. اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت ساری ویڈیوز, ٹیڈ ٹاکس فری آف کاسٹ پڑی ہوئی ہیں. چلے آئی ایگری کہ پاکستان میں اس بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ ٹیڈ ٹاکس کی بات کریں تو بہت ساری خواتین کی ٹیڈ ٹاکس پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر, فری آف کاسٹ پڑی ہوئی ہیں. اس کو دیکھیں. میں نے خود بہت سی ٹیڈ ٹاکس دیکھ کے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, بہت کچھ سیکھا ہے. لیڈرشپ اسکلس کیسے ہوتی ہیں, ایک اچھا لیڈر کس کو کہتے ہیں, ایک باس میں اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہے, ایک بزنس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے, ٹیم کی مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے. آلدو کہ میری ڈگری نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے, میں نے MBA ایک ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے, اس نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. لیکن ڈگری آپ کے ساتھ ساتھ تو چلتی ہے, لیکن آپ کو ساتھ کے ساتھ میں اپنا نالج ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جب ہمارے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, جب ہمارے پاس مینٹورز اویلیبل ہیں, ٹرینرز اویلیبل ہیں, بہت ساری نالج ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بکس ہیں اس بارے میں. نیگوسیشن اسکلز ایک پورا سبجیکٹ ہے. تو لڑکیوں کو چاہیے, بچوں کو بھی چاہیے, بچیوں کو بھی چاہیے, مطلب سب کو چاہیے کہ وہ سیکھیں, پڑھیں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں. سو ٹائم کی یوٹیلائزیشن بہت ضروری ہے. بیچ میں ایک چیز اور آپ نے مینشن کی, اینڈ دیٹ واز برین ڈرین, کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں گی, یا کیا آپ کا کچھ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ آپ بھی چھوڑ کے جائیں پاکستان؟ جس وقت میں ہم جی رہے ہیں, دیز ٹائمز دیٹ وی آر لیونگ ان, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اٹس دی اینڈ آف دا ٹائمز. وہ کیسے؟ یہ شاہد مسعود مجھے یاد آ گیا, ہی یوزڈ ٹو سے دیٹ کہ دنیا ختم ہو جائے گی, اور صبح اٹھتے تھے دنیا سب کچھ صحیح سلامت ہو رہا ہے. دنیا تو اصل میں ادھر ہی ہے, قیامت تو نہیں آ گئی, لیکن جو حالات پاکستان میں ہیں نا اس وقت, کچھ ایسے ہی ملتے جلتے حالات تقریباً ہر جگہ پہ بن رہے ہیں. لائک اگر میں انفلیشن کی بات کروں, اگر میں کلائمیٹ چینج کی بات کروں, اگر میں جاب مارکیٹ کی بات کروں, UK میں ابھی آپ دیکھ لیں انفلیشن, ویدر چینج, کلائمیٹ چینج, وہاں پہ جاب مارکیٹ کا بہت برا حال ہے, ٹیکسز بہت زیادہ, بہت ہی برا حال ہے ٹیکسز کا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ادھر بھی جا کر اسی حال میں جینا ہے تو پھر اپنے ملک میں ہی جی لیتے ہیں. اگر اسی طرح مر کے جینا ہے تو پھر باہر جا کے بھی مرنا ہے تو پاکستان میں بیٹھ کے مر جائیں. تو یہاں پہ ایک ہمیں اپرچونٹی ہے اور ایک فائدہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے, سنس ہم یہیں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ پلے بڑے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر جانا ہے. یہاں پہ ہم بزنس کی اپرچونیٹیز نکال سکتے ہیں, نئے کلائنٹس لے سکتے ہیں. اور اگر ہم لیٹ سے UK سے پیسے ہمارے آتے ہیں یا ڈالر آتے ہیں ہمارے USA سے, تو وہاں سے اگر 1000 بھی آتا ہے تو یہاں پہ آگے وہ بہت سارا ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نیو یارک میں رہتے ہیں تو آپ کا صرف اپارٹمنٹ ہی جو ہے نا وہ 900 to 1000 to $1,500 پر منتھ کا چھوٹا سا آپ کو صرف ایک اپارٹمنٹ ہی ملتا ہے. یہاں پہ آپ کو 20,000 میں بھی مل جائے گا, 30,000 میں بھی مل جائے گا. اگر آپ ارن کر رہے ہو فارن کرنسی میں اور اسپینڈ کر رہے ہو آپ روپیز میں, تو پھر تو آپ بہت اچھی لائف جی رہے ہو. جس طرح سے آج کل بہت سارے بچے کر رہے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ ایجنسیز کر رہی ہیں. میں تو ایسی بھی مارکیٹنگ ایجنسیز کو جانتی ہوں جو کہ کرتی ہی فارن کلائنٹس کے ساتھ کام ہے, اینڈ دے آر میکنگ 5 million to 10 million پر منتھ.
تو لیونگ اسٹینڈرڈ تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں. اور آئی فیل کہ ابھی یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے پاکستانیز کو اپنے بچوں کو جاب اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمیں فارن ریزرو لانے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی فیل ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ کہ چلو تھوڑا ہی صحیح لیکن ہماری وجہ سے کچھ نہ کچھ تو فارن کرنسی پاکستان میں آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے, چاہے وہ ڈالرز میں آ رہا ہے چاہے وہ پاؤنڈز میں آ رہا ہے, لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. تو میں اگر مجھے لائف میں کبھی آج سے 10 سال کے بعد کیا حالات ہو وہ مجھے نہیں پتہ, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی اگر وہاں پہ بھی جا کر برے حال میں ہی جینا ہے تو پھر ہم ادھر ہی کچھ اپنی زندگی کا کر لیتے ہیں. یہی مجھے کم سے کم بولیں کہ قبر یہاں پہ ہو تو گھر والے تو آسانی سے آ کے قبر پہ حاضری تو لگا کے جائے گا. آپ یو کے میں قبر ہوگی کہاں بندہ ویزا لے کے یو کے آئیں گے. ایسا ہی ہے. آلرائٹ, سو میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا اینڈ دیٹ از کہ لائک آپ ایک انٹرپرینور ہیں, تو اگر ایک مرد انٹرپرینور ہوتا ہے ایک عورت انٹرپرینور ہوتی ہے تو اور خواتین کیسے ڈفرینٹ ہیں مرد انٹرپرینور سے؟ اچھا, میں نے ایک سروے دیکھا تھا, ہارورڈ کا سروے تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی, مطلب بوتھ ور لیڈرس, اور ان کو اسیس کیا تھا 27 ڈفرینٹ اسکلس. اس کے اندر نیٹ ورکنگ تھی, اس کے اندر ایمپتھی تھی, اس کے اندر اور بھی کافی ساری اسکلس تھیں, کمپیوٹر اسکلس, آئی ٹی اسکلس, نیٹ ورکنگ اسکلس, آفس مینجمنٹ اسکلس, ورک لائف بیلنس اینڈ سو آن. تو اس میں 27 میں سے 25 اسکلز ایسی تھیں جس میں ویمن ور پرفارمنگ بیٹر, کیونکہ لیکن جو نیٹ ورکنگ اسکلز یہ جو آپ کی آئی ٹی اسکلز ہوتی ہیں, ایک اس کے اندر ہوتی ہے آئی ٹی نیٹ ورکنگ, اس نیٹ ورکنگ کی بات کریے اس میں, اور آئی ٹی ریلیٹڈ اسکلز یا جو ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کا یہ تاریں جوڑنا اور اس طرح کی چیزیں, اس میں مین ور بیٹر. لیکن جو باقی چیزیں تھیں جس میں نے ابھی بتایا ملٹی ٹاسکنگ آ جاتی ہے اور لیڈرشپ کی کافی ساری کوالٹیز بھی آ جاتی ہیں, اس میں ویمن ور پرفارمنگ بیٹر. اور پھر کافی زیادہ میں نے ٹیڈ ٹاکس بھی سنی اس بات کو ریسرچ کرنے کے لیے, کیونکہ جب ہم ٹریننگز دیتے ہیں تو تب بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے. بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے یہ کویسچن کیا ہے کہ جی ویمن لیڈرز آر بیٹر اور مین لیڈرز آر بیٹر, تو اس کا کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں دینا نہیں چاہتی. تو بیسڈ آن دیز ریسرچز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو ویمن لیڈرز ہیں اگر وہ کسی بھی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوتی ہیں تو ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے. اب ایک بندے کا جو دماغ ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے اس کی فریمنگ ہوئی ہوئی ہے نا, اور ایک جو عورت ہے اس کے برین کی فریمنگ تھوڑی ڈفرینٹ طرح سے ہوئی ہوئی ہے. پھر جو ویمن ہے نا وہ ایمپتھی میں اور نیگوسیشنز میں اور فلیکسیبلٹی میں اور ان چیزوں میں ذرا تھوڑا بہتر ہوتی ہیں, تو ایک بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. تو آئی فیل کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہیں, لیکن اگر ہم اس سروے کو سامنے رکھ کے بات کریں تو ویمن ور پرفارمنگ بیٹر آن سو مینی اسکلز دین دی ادر جینڈر. Men, only men. Definitely. All right. How do you keep balance in your work and life? مطلب آپ کے سبلنگز ہوں گی, ظاہر سی بات ہے, رائٹ؟ میرے صرف سبلنگز نہیں, میرے ایک ہسبینڈ بھی ہیں, میرے ان لاز بھی ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرڈ ہیں, ٹو بی آنیسٹ. سو ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ, لائک ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا, کام کو بھی ٹائم دینا, اسٹاف کو بھی ٹائم دینا, ہاؤ ڈو یو مینیج؟ اچھا دیکھیے, پاکستان میں نا ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے امپلائرز میں انفارچونیٹلی وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم نے اس کو خرید لیا ہے. اب صبح جی آپ آ جائیں 10 بجے اور اس کے بعد آپ 7 بجے تک ہمارے آفس میں ہی ہیں اور یہیں پر آپ بیٹھ کے کام کریں گے. تو جب ایک بندہ صبح 10 بجے آفس پہنچ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ 8 بجے اٹھا ہوگا, 9 بجے اس نے تیاری, مطلب 9 بجے وہ گھر سے نکلا ہوگا, 9:30 بجے 10 بجے وہ آفس پہنچا, 7 بجے وہ گھر آفس سے نکلے گا, 7:30 8 بجے گھر پہنچے گا. تو پھر اس کے بعد کیا اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا اس کے پاس ٹائم کہ وہ اپنی انرجیز اتنی سیوڈ رکھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارے اور اپنے وائف کو بھی ٹائم دے, اپنے پارٹنر کو ٹائم دے, یا کہیں باہر چلا جائے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ ورک کلچر ہے. ابھی دنیا میں کافی جگہوں پہ 4 day ورک ویک انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ ایک مشین نہیں, آپ ایک انسان ہیں, آپ کتنا کام کر لیں گے, آپ کتنی انرجیز لگا دیں گے اپنی نا, کہ آپ سارا ٹائم بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے آگے کام ہی کرتے رہو گے. تو وہاں پہ ورک لائف بیلنس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اب جو ورچوئل کام کرنے والی ایجنسیز ہیں, جیسے میں اگر اپنی ایجنسی کی بات کروں تو میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتی ہوں
کہ ہم مائکرو مینیج نہ کریں کسی کو. ہمارا جو ورکنگ اسٹائل ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نے جہاں پہ پہلے کام کیا یا میں اور لوگوں کو دیکھتی ہوں جس طرح سے کام کرتے ہوئے, وہ یہ کہتے ہیں ہر 5 منٹ کے بعد اگر آپ ورچولی کسی کو ہائر کرو, ہر 5 منٹ کے بعد پوچھتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں, اب آپ کیا کر رہے ہیں. اور یا پھر وہ اس بات سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے اپنے امپلائیز کے سسٹم میں کچھ نہ کچھ سافٹ ویئرز ایسے انسٹال کر دیتے ہیں کہ ان کو ہر 10 منٹ کے بعد پتہ چلتا جائے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب اس کی اسکرین پہ فیس بک تو نہیں چل رہا, واٹس ایپ تو نہیں چل رہا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں یہ بھی نہیں کبھی کرتی کہ اب آپ یہ بتائیں کہ جی آج کے دن میں آپ نے کیا کیا. آئی نو کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. آئی نو کہ کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے اسٹاف کے جب ان کے پاس اتنا کام نہیں ہوتا ہے. تو اب جس دن ان کے پاس بہت زیادہ کام ہے اور یا جس دن ان کے پاس بالکل کام نہیں ہے تو وہ مینیج تو کر رہے ہیں نا, ٹاسکس وہ ڈلیور کر رہے ہیں, ٹائم پہ کر رہے ہیں, ڈیڈ لائنس میٹ ہو رہی ہیں, کلائنٹس خوش ہیں. میرے لیے یہ کافی ہے. تو میں اسی کو کہتی ہوں کہ یہ میں نے اپنی کمپنی میں نے کم از کم یہ آفر کیا ہوا ہے کہ میرا جو اسٹاف ہے وہ گھر سے کام کر رہا ہے, اب اٹھ کے لنچ بریک پہ جا رہا ہے تو میں نے کبھی نہیں اس کو کہا کہ مجھے بتا کے جاؤ. تو پھر جب آپ اپنے اسٹاف کو اتنا امپاور کر دیتے ہو نا تو وہ آپ کو چیٹ نہیں کرتا ہے, کم از کم مجھے نہیں. کانفیڈنٹ بھی رہتے ہیں, وہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں, کلائنٹ کو وہ خوش رکھتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اب جو کام ہے وہ ٹائم سے ڈلیور کرنا ہے. اگر کوئی کیلنڈرز بنانے ہیں, اگر کوئی چیزیں پوسٹ کرنی ہے سوشل میڈیا پہ, اگر کوئی کیمپینز رن کرنی ہے تو وہ ٹائم سے ہوگا. پاکستان میں کیوں لوگ کام کی چوری کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے امپلائر جو ہے وہ سر پہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب بتاؤ تم کیا کر رہے ہو, اب بتاؤ کیا کر رہے ہو, اب بتاؤ کیا کر رہے ہو. میں نے یہ کبھی نہیں کیا, نہ میں نے کبھی مائکرو مینیج کیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ویسے لانگ ٹرم میں بات کی جائے, پورے سال کی بات کی جائے, تو آئی پرسنلی فیل کہ ہر کسی کو ویکیشن پہ جانا چاہیے. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے, نہیں ود فیملی جائیں. اکیلے تو جانے کا شاید مزہ بھی نہ آئے. ویسے بائی دا وے آج کل میں کافی دیکھ رہی تھی, کافی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنی ٹورزم کمپنیز اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. آئی سو دیٹ ان اسلام آباد کہ یہ جو ہنزا وغیرہ لے کے جاتی ہیں لڑکیاں, خصوصاً آل گرلز ٹرپس بھی ہوتے ہیں نا. تو میری کافی فرینڈز ہیں جو ابھی جیسے میں ویسے جاتی ہوں. آل گرلز ٹرپ تو نہیں ہو سکتا, ظاہر بات ہے, ونس یو آر میرڈ تو پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی جاتے ہو. یہاں پہ وہ لڑکیاں زیادہ جاتی ہیں جو سنگل ہوتی ہیں یا جو ابھی کالج میں پڑھ رہی ہیں یا دے آر سنگل, تو وہ جاتی ہیں سولو ٹرپس کے اوپر نا. لیکن ویسے ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں ٹریول کمپنیز کے ساتھ تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ہنزا کا, اسکردو کا, گلگت وغیرہ کا اچھا ہے. جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ویکیشن کے لیے ضرور جائیں, تھائی لینڈ جائیں, ملیشیا جائیں, جدھر آپ کا دل کرتا ہے جائیں, لیکن ضرور جانا چاہیے اور فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے صرف کام کرنا اور پیسہ کمانا اور بلز پے کرنے تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. یو آر لائک اے روبوٹ نا. یو آر لائک اے روبوٹ. آپ نے پورا مہینہ کام کرنا ہے اور بس کام ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. مطلب کچھ نیا ہونا چاہیے. ایک سائیکل میں جب انسان پھنسا رہتا ہے تو میرے خیال سے وہ نہیں کر پاتا وہ چیزیں ایفیشینٹلی. جب آپ ایک کام کر رہے ہو نا اور اس کے ساتھ میں آپ بریک لے رہے ہو تو آپ کی نا پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی رہتی ہے. اگر آپ پاکستان میں لوگ ہی نہیں سمجھتے انفارچونیٹلی, خاص کر امپلائر کی سائڈ سے میں بتا رہی ہوں, لوگ نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں یار پورا مہینہ آؤ, منڈے ٹل سیٹرڈے آؤ, کام کرو, سنڈے کی بس چھٹی کرو اور پھر منڈے کو آ جاؤ. تو میں کہتی ہوں یار آپ نے اتنا کیا کام کروا لینا ہے کسی بندے کہ کتنا آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے کہ وہ بس کام ہی کرتا رہے. پھر اگر کوئی چھٹی پہ جانا چاہے تو آپ اس کی سیلری کاٹ لو. تو آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. ورک کلچر اتنا اچھا نہیں. اور یہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے سینسرلی کچھ ہے, آئی مین پتہ نہیں آپ نے شاید سنا ہو کہ جو انسان ایک اگر وہ 9 to 5 کر رہا ہے اور روز ایک سائیکل میں پھنسا ہوا ہے تو ریسرچرز کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد نا وہ ایک ایسی مینٹل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہوتا, نہ اس کو ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر, نہ اس کے اندر گولز ہوتے ہیں, ایمبیشیس پھر وہ نہیں رہتا, اس کی انرجی بالکل ڈاؤن ہوتی ہے بیکاز وہ ایک روبوٹ کی طرح پھنس جاتا ہے ایک سائیکل میں. آپ کے ساتھ میں اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں ہمارے پاس پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چیز کے, وہ ہے کھانا. ٹھیک ہے, اب آپ سارا دن آفس میں بیٹھے ہوئے ہو, کام کر رہے ہو, اور اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ گھر گئے اور پھر وہاں سے اٹھ کے آپ ریسٹورینٹ چلے گئے, آپ نے کھانا کھایا, آپ سو گئے ہو, پھر سے اٹھ کے ادھر. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو ابھی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو کم از کم اتنی تو ہے, جمس چلے جائیں, ورک آؤٹ کریں, ایکسرسائز کریں اف یو کین. سوئمنگ کے لیے جا سکتے ہیں تو
स्विमिंग के लिए कोई क्लब ज्वाइन कर लें, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करें ज़रूर अपनी लाइफ में कि आप एट द एंड ऑफ द डे जब बिस्तर पे जाके लेटें तो आपके जहन में ये ना हो कि मैंने तो सिर्फ रोबोट की तरह सारा दिन काम किया और अब मैं सो गया हूँ और सुबह उठ के मैं फिर रोबोट की तरह काम करूँगा। तो मैं ये कहती हूँ कि वो जो दिन का 25% भी अगर आप दे रहे हैं ना उस एक्टिविटी को, चाहे वो आपका एक्सरसाइज है, चाहे वो आपकी फ़िटनेस ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, योगा है, कोई और एक्सरसाइज है, कोई स्पोर्ट्स है या कुछ भी है, आप वो ज़रूर रखें अपनी लाइफ में। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ मशीन, यू आर नॉट अ रोबोट। और जितना आप अपनी लाइफ में इन एक्टिविटीज़ को साथ साथ लेके चलेंगे, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आप इर्द गिर्द देखेंगे आप जब पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी से निकलेगी तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। वरना पाकिस्तान में जो वर्क इन्वायरमेंट्स हैं वो क्यों इतने हमारे यहाँ पे टॉक्सिक हो जाते हैं? क्योंकि वही बात है, एम्प्लॉई सुबह आया, शाम को गया, अगले दिन फिर उठ के आ गया, फिर चला गया, फिर अगले दिन उठ के आ गया, और वो साइकिल चलता रहता है। तो वो जो टॉक्सिसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो टॉक्सिक चीज़ हमें नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन के इश्यूज़ थे, तो आई वेंट टू अ थेरेपिस्ट के मुझे बताएं कि क्या है, मतलब उसने पूछे सवाल, मैंने जवाब दिए हैं थोड़ा सा। तो मुझे थेरेपिस्ट ने कहा कि मतलब 2-3 सेशंस में ना, एक सेशन में नहीं, तो तीसरे सेशन में मुझे थेरेपिस्ट ने कहा कि अब मुझे बताओ कि तुम सोते कितने बजे हो। मैंने कहा यार 4 तो बज ही जाते हैं, 3-4 तो बज ही जाते हैं। और यार उठते कितने बजे? मैंने कहा 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे मैं उठता हूँ। और डाइट वगैरह क्या खाना पसंद करते हो? मैंने कहा जो मिल जाए वही खाता हूँ, कोई लेकिन शुगर मैंने बंद की हुई थी, कोई 3-4 साल हो गए मैं शुगर बिल्कुल नहीं लेता। मैंने कहा शुगर के अलावा कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ। तो थेरेपिस्ट ने कहा कि भाई देखें, आपको करना ही पड़ेगा कि आपको सबसे पहले जो अपनी नींद का जो टाइम है ना वो थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, कि आपका एक फ़िक्स टाइम हो कि आप इस टाइम उठ रहे हैं, इस टाइम आप सो रहे हैं, और मैक्सिमम आप 8 घंटे और मिनिमम आप 7 घंटे आप सोएंगे। ये करेंगे आप, और आप दूसरा जो है ना कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करेंगे अपने डेली उसके अंदर 1 घंटे की, चाहे आप जिम जाएँ, चाहे आप हाइक पे जाएँ, चाहे आप वॉक पे जाएँ। और तो मैंने मतलब देखा कि मेरे लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो वॉक में ये होता है कि आप धूप में फिर रहे हैं बाहर वगैरह वगैरह, गर्मी में भी बहुत थी, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने कहा जिम थोड़ा सही है, अंदर इंडोर एक्टिविटी है, सही है। तो इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर कि मैं उस दिन से अब तक रोज़ मैं सुबह उठ के पहला काम मैं करता हूँ कि मैं जिम जाता हूँ, कि 45 मिनट्स या 1 घंटा जो है ना मैंने रोज़ाना एक्टिविटी करनी है। अब उसमें ये हुआ कि आपके ना ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड डोपामीन। अच्छा, डोपामीन उससे रिलीज़ होता है कि आप कोई वो काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है, अच्छा फूड या मतलब जिसमें आप खुशी फील करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज ऐसी एक्टिविटी है कि उसके करने के बाद आपको डोपामिन रिलीज़ होता है, तो उसके मतलब ये एक्टिविटी चलाने के बाद अब लाइक साल से ज़्यादा टाइम हो गया। आई फील लो सम टाइम, इंसान के साथ होता है ना कि नॉर्मली, लेकिन वो सेवियर डिप्रेशन वो चीज़ें सारी दूर भाग चुकी है, मतलब वो बिल्कुल वो सीन अभी ऑफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करती हूँ यहाँ पे, देखिए आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने रिसेंटली थोड़ी सी अपनी डाइट में चेंजेस की हैं। पहले ये था कि जो भी हमारे टिपिकल मसाले वाले देसी खाने में वो सुबह नाश्ते में भी वही चल रहा है, दोपहर के लंच में भी वही चल रहा है, डिनर में भी वही चल रहा है। मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज की और मुझे अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में बहुत डिफरेंस फील हुआ। नाश्ते में मैंने ओट्स लेना शुरू किए। ये जो आपके जौ है जो मिल जाता है, टिन्स में मिल जाता है, वैसे भी आपको मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें, थोड़ा सा कोई सीजनल फ्रूट ऐड कर लें, वो आप खाएं, वो आपको दोपहर तक बिल्कुल फुल रखता है। तो 11 बजे जब आपको एक फीलिंग होती है ना कि मैंने कुछ खाना है, तो वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो आप नेचुरली एक्टिव रहते हो। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम पे जो है वो सैलड या कोई इस तरह का प्रोटीन, जिस तरह से चिकन का एक पीस ले लिया और उसको थोड़ा सा ग्रिल कर लिया, फिर साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर ली, और फिर डिनर जो है वो प्रॉपर जिस तरह से एक हमारा जो देसी चलता है, सालन, रोटी एट्सेट्रा। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लें, अगर हम ऑयली खाना खाएं, तो वो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को बोझल कर देता है। लेकिन अगर आप साथ में फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, अगर आप लेस ऑयल में बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आपको एक्टिव रखता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में जो खासकर वो लोग जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो अपनी डाइट के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस कर लें, ये पराठे वगैरह छोड़ दें, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जैसे ये सैंडविचेस जिसके अंदर
صحیح والی وہ جو بریڈ اصلی والی ہوتی ہے ڈبل روٹی وہ استعمال ہوتی ہے, کیونکہ کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو ایک دم انرجی اسپائک تو مل جاتا ہے, لیکن پھر آپ ڈل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد. پھر اب کیا کہتے ہو, چلو چائے لے آؤ, اب اور چائے لے آؤ. ابھی کیوں ڈائبٹیز اتنی زیادہ بڑھ گئی؟ کیونکہ ہم سارا ٹائم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جو آپ جس میں فائبر زیادہ ہو, پروٹین زیادہ ہو. تو اوٹس لیں آپ, پوریج لیں, دلیا لیں, اس میں آپ کو زیادہ فائبر ملے گا, آپ کا جو اسٹمک ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا. آپ دوپہر میں آپ ویجیٹیبل اور پروٹین کے لیے کوئی چکن کا یا کوئی میٹ کا چھوٹا سا پیس لے لیں, تو آپ کا جو وہ ہے نا باڈی کے اندر ایکٹیویٹی, وہ میٹابولزم جس کو آپ کہتے ہیں وہ صحیح رہے گا. تو یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, جو تھوڑا بہت آپ لو فیل کرتے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ہم پراٹھے کھاتے ہیں نا شوق سے, لاچا پراٹھا ہو گیا یا جو آلو والے ہم کھاتے ہیں, کوئٹہ کے, ہاں نہیں میں خود نہیں کھاتا, لیکن اب اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن اس کو جب وہ گھونتے ہیں جس ٹائم پہ, اس ٹائم اس کے اندر چینی بھی ڈالتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ بھی ڈالتے ہیں, دودھ بھی ڈالتے ہیں, اور اس کا جو آٹا ہوتا ہے وہ سفید پیورلی پروسیسڈ ہوتا ہے وہ, تو وہ آپ کو نا کوئی فائدہ نہیں دیتا, اس نے آپ کے ٹمی میں اسٹور ہو جانا ہے. تو لوگ زیادہ نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں نا رات کو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مزے سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہی بات ہے نا جو بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے سوائے کھانے کے. کوئٹہ کے ڈھابے پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ سوٹا مار لیا, یہ انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ یہاں پہ آپ کوئی بھی فوڈ چین کھولیں گے تو وہ چل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کھانا ہی کھانا ہے, کوئی ایکسرسائز کا نہیں پتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہونی چاہیے یہاں پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, نہ صرف یہاں پہ تو یہ نا کہ صرف جو بھی چیزیں ہیں وہ مرد حضرات کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں. ایون ہمارے پارکس بھی اگر بنے ہوئے ہیں کہ یہ لیڈیز پارک ہے تو وہاں پہ بھی مرد حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بیچاری خواتین جو ہے نا, ابھی اسلام آباد میں کچھ ایسے 1-2 واقعات ہوئے ہیں یہاں پہ F9 پارک میں, اور ادھر I-10 اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, کہ جس کی وجہ سے سن کے ایک دم خوف آیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, مطلب ہمارے کیپٹل میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو کہ بچوں کے لیے سیف ہو, خواتین کے لیے سیف ہو. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے کبھی اس چیز کا وہ نہیں کیا کہ اچھا بچے باہر کھیل رہے ہیں تو کہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. لیکن اب آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو انسپروائزڈ گلی میں نہیں چھوڑ سکتا. خدا نہ خواستہ کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو کون ذمہ داری لے گا. تو آئی فیل کہ کچھ ایسی پروٹیکٹیڈ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹس ہونے چاہیے. ویسے ایلیٹ کلاس کے لیے تو ہیں یہاں پہ, لیکن جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے نہیں ہے. پروٹیکٹیڈ ایکٹیویٹیز کس سے, مطلب کس سے پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے آپ ہی بتائیں. دیکھیے انسان ہی انسان کا دشمن ہے نا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے پرسن جو فیمنسٹ ہو یا کوئی ایسی, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے, انفارچونیٹ ریالٹی ہے. F9 پارک جیسی جگہ جو کہ سیکیور ہے, جہاں پہ سیکیورٹی گارڈز ہیں, اگر وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جو ہم کبھی اپنے ذہن کے نا بیک آف دا مائنڈ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی اس طرح کا بھی کچھ کام ہو سکتا ہے نا, لیکن وہ F9 پارک میں ہو رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ لوگوں کی سوچ تو پھر اس کا مطلب ہے بہت وکڈ ہے, سینسٹر مائنڈ ہے لوگوں کا, ایول مائنڈ ہے, جو ہم آئی فیل ان پروٹیکٹیڈ. میں کریم یوز کرتی ہوں, ان ڈرائیو یوز کرتی ہوں, تو میری بہن بہت پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی تم گولڈ نہ پہنو, تم جیولری نہ پہنو, خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو یہی چیزیں وہ اتاریں گے. تو وی فیل ان پروٹیکٹیڈ ایٹ ٹائمز. حالانکہ ہم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ آج کی جو عورت ہے وہ امپاورڈ ہے, بزنس لیڈر ہے, وومن انٹرپرینیور ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تھاٹس ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں دن کے ٹائم پہ بھی, کیونکہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں. اب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں واقعات. اچھا میں تھوڑا سا اس کو نا اور ڈیپلی جانا چاہوں گا اس چیز کے اندر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ خواتین کی سیفٹی کے, اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ ہم نے کیا ایسا غلط کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مطلب کچھ نہ کچھ اگر آپ دیکھیں نا سوشیولوجی میں تھوڑا سا دیکھیں اس کے حوالے سے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. بٹ بینگ اے وومن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا فیکٹرز لگتے ہیں؟ بینگ اے وومن تو میں خود ابھی تک اس مطلب وی آر ان آر 30s, لیکن میں تو خود ابھی تک یہ سوچتی ہوں کہ وٹ میکس دیز مین سو فرسٹریٹڈ کہ وہ کہیں پہ بھی جا کر اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو خود اس بات کا جواب ڈھونڈ رہی ہوں کہ کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنا انسیکیور ہے, مطلب اتنا آئی ووڈ سے کہ ان پروٹیکٹیڈ ہے ٹورڈز دا ویمن.
جبکہ یہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے, یہاں پر اسلام کی بات ہوتی ہے, یہاں پر اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے اس کی بات ہوتی ہے, لیکن وہ انشور کون کرائے گا؟ جس ٹائم پہ کوئی حادثہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آتا. اسلام نے تو حقوق دیے لیکن دے گا کون, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اب جس ٹائم پر یہ F9 پارک میں بات ہوئی ہے تو وہ پارکنگ ایریا میں وہ واقعہ ہوا ہے نا, سیکیورٹی گارڈز کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, لیکن وہ کہاں تھے؟ پرسوں ہوا ہے ٹریل 3 پہ ہوا ہے. 3 پہ ایک لڑکی کو شیخو پورہ سے بلایا کہ آپ آ جائیں, آپ کے لیے جاب ہے, اس کو بلا کے وہاں لے جا کے گن پوائنٹ میں اس کا ریپ کیا. جی, تو پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا ریزن ہے, کہاں سے آئی ہے یہ فرسٹریشن؟ چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا میں اس طرح کا کلچر ہے, وہاں پہ لڑکیاں پراپر ڈریس اپ نہیں ہوتی, ہاف سلیوز پہنتی ہیں, دس اینڈ دیٹ. یہاں پہ تو اب ہاف سلیوز کا کلچر بھی ختم ہو گیا. جب ہم چھوٹے تھے یعنی کہ ٹین ایجرز میں بھی, یونیورسٹی جانے تک بھی, تو وی ور ویئرنگ ہاف سلیوز. لیکن اب تو چلیں وہ برانڈز نے بھی آ کر اب ہمارا کلچر اس طرح کا بن گیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں, اس سے زیادہ کیا کریں. کراچی میں جو ابھی دیکھی ہوگی آپ نے ایک فوٹیج آئی تھی CCTV فوٹیج, اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا, اور وہ جو لڑکی تھی وہ نقاب اور برقعے میں تھی. یس I saw that. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کہاں سے آ گئی؟ زینب کے ساتھ جو واقعہ ہوا, زینب کے ساتھ قصور میں, وہ بچی تھی 7 سال کی, اس نے کیا کیا تھا؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے مرد ہیں نا, ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, ان کو سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کسی عورت کو اس نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہو, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو ہاتھ لگائیں اور وہ چلتی پھرتی کسی کی پراپرٹی ہے. اس میں جو میرے خیال سے نا بڑا, جو کیونکہ میں سوشیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو تھوڑا سا اس نظر سے میں ہمیشہ چیزوں کو دیکھتا ہوں. اس میں جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنی سوسائٹی کو اتنا جینڈر سیگریگیٹڈ بنایا ہوا ہے کہ آپ اگر ہمارا جو فیملی اسٹرکچر ہے یا پھر جو آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں اسکولز ہیں, لڑکیوں کا الگ اسکول ہے, لڑکوں کا الگ اسکول ہے, کالج بھی لڑکوں کا الگ ہے, لڑکیوں کا الگ ہے. چلو وہ ریلیجیس تھنگ سائڈ وہ ہے, لیکن اب جب یہ لڑکا 12ویں تک اپنی زندگی کے 18 سال 20 سال تک وہ ایک سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ میں پڑھے گا, تو جب باہر آئے گا اس نے کبھی بھی کسی عورت سے بات نہیں کی سوائے اپنی ماں کے اور اپنی بہن کے, اپنے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ. تو وہ کس طرح سے ایک عورت کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم وہ نہیں پڑھاتے, جینڈر پالیٹکس نہیں پڑھاتے کہ یار جینڈر کیا ہے یا جینڈر رول کیا ہے. صحیح ہے نا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ گھر میں کچن سنبھالنا ایک جینڈر رول ہے, حالانکہ جینڈر رول نہیں ہے. یہ تو ایک رسپانسبلٹی اسکل ہے کہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کچن میں برتن کیسے دھوئیں, آپ کھانا کیسے بنائیں, آپ کپڑے کیسے دھوئیں. تو دیز تھنگس آئی مین خیر اٹ سیلف اٹس اے ویری بگ ٹاپک. لیکن میں آپ سب کو ایک خاتون ہے, شی از فرام انڈیا, دیٹ از کملا باسن. آپ ان کی ویڈیوز لازمی دیکھیے گا. اب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایگری کریں یا نہ کریں, آپ لازمی دیکھیں, ایک بار پسند آئے تو پیسے واپس. اچھا, ان کی جو ٹیڈ ٹاکس ہیں وہ میں نے دیکھی. آئی تھنک شی پاسڈ اوے, لیکن ان کی ٹیڈ ٹاکس بہت اچھی ہیں. ہم ایک ٹریننگ کروا رہے تھے برٹش کاؤنسل کے ساتھ, اور وہ تھی جینڈر ایکوالٹی پہ. اب وہاں پہ ہم نے یہی ایکسپلین کیا کہ جینڈر ایکوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جینڈر جو ہے وہ کسی دوسرے جینڈر سے سپیریئر ہے بیسڈ آن دیئر رائٹس. ٹھیک ہے, جو ہیومن رائٹس ہیں وہ سب کے سیم ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کملا بھاسن کی اور کافی اور اچھی جو ویمن لیڈرس تھیں ان کی ہم نے جو ہے وہ ٹیڈ ٹاکس دیکھی, ان کو ایکسپلین کیا. اور اب وہ میرے مائنڈ میں اس طرح سے نہیں آ رہی وہ چیزیں, کیونکہ ابھی ہم ذرا ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں, لیکن دیٹ واز کوائٹ فروٹفل. تو آئی فیل کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ. لائک BA تک یا BSc تک, گریجویشن تک نا, آپ گرلس کالج میں پڑھتے ہو یا بوائز کالج میں پڑھتے ہو, لیکن جب یونیورسٹی میں آتے ہو تو ایک دم سے کو ایجوکیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں, وہ ایک شوق ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے, ایون میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو کلاس فیلوز ہیں ان کو سلام بھی کیسے کرنا ہے, ان سے بات بھی کیسے کرنی ہے. اور یہی ہوا کہ 2 سال تک تو میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی, اور کسی سے جو ہے وہ نوٹس بھی نہیں ایکسچینج کی, اسی خوف میں کہ پتہ نہیں میں ان سے بات کروں گی تو پتہ نہیں آگے سے کیا ہوگا, یہ کیا سوچیں گے. اور پھر جب آپ یونیورسٹی کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آفس میں 8 جو ہیں وہ میل ورکرز ہیں تو صرف 2 فیمیل ورکرز ہیں. تو آپ نے کام ہی سارا میل انوائرمنٹ میں کرنا ہے نا. تو پھر جو یہ ایشوز آ جاتے ہیں سارے, جو پالیٹکس آ جاتی ہے کئی آفیسز میں, کئی ورک پلیسز پہ ہراسمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بیسک جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جینڈر ایکوالٹی کو نہیں پڑھایا جاتا, رائٹس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, پھر اس چیز کی کوئی ٹیکنیکل ٹریننگز بھی نہیں دی جاتی.
تو یہ سارے مسئلے جو ہیں نا یہ بڑے کمپلیکس ہیں اور انگریوڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ہمیں اس میں سے نکلنے میں بہت سال لگیں گے. ابھی تو آئی ڈونٹ سی اینی سولوشن فار دا نیکسٹ 2 decades ایٹ لیسٹ 3 decades تک مجھے تو نظر نہیں آتا. کملا باسن کی ویڈیوز سے جو میں نے سیکھا ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے. مسئلہ ایک سسٹم ہے, سوشل سسٹم ہے, دیٹ از کالڈ پیٹریارکی. تو آپ اگر اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں, آپ لوگ بھی پڑھیں, تو آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھ آ جائے کہ واٹ از پیٹریارکی. تو سارے مسئلے جتنے بھی ہیں آج کل دے آر کو ریلیٹڈ ود دیٹ ٹاپک. سو از دیر اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ اس ٹو ڈسکس؟ یہ میرا موسٹ کامن کویسچن ہے ہر پوڈ کاسٹ میں کرتا ہوں گیسٹ سے. اچھا, آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی بیسیکلی تو ہم نے بزنس اور بزنس کے اوپر بات کرنی تھی, لیکن کیونکہ کچھ ہم نے بات کی کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ برین ڈرین کے اوپر ہم نے بات کی, انٹرویوز کے اوپر ہم نے بات کی. اچھا, انٹرویو اور واپس طرح میں اگر اس ٹاپک پہ آ جاؤں تو آپ کی پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں سب کو یہ ایک میسیج دینا چاہتی ہوں, خاص کر ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ ابھی اپنا کریئر اسٹارٹ کریں. پلیز اپنے ریزیومز میں جھوٹ نہ لکھیں, جھوٹ نہ لکھیں, کیونکہ جب آپ ہم جب اس سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اس سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھے ہوتے ہو نا, تو ہمیں آپ کی باڈی لینگویج سے, ٹھیک ہے, آپ کی فیشیل ایکسپریشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہے ہو. جسٹ لاسٹ ویک آئی واز انٹرویوئنگ فار اے پوزیشن, تو ایک بچی آئی میرے پاس اینڈ شی واز آلسو فرام KP, اور وہ وہاں سے ابھی ریسنٹلی موو ہوئی تھی یہاں پہ. تو جب میں نے ان کو دیکھا, میں نے ان کو بٹھایا, میں نے کہا مجھے اپنا CV دیں. تو اپنے CV میں انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ میں نے ایونٹ مینجمنٹ بھی کی ہے, میں نے ایڈمنسٹریٹیو ورک بھی کیا ہوا ہے, میں نے رپورٹس بھی بنائی ہوئی ہیں, میں نے جو ہے وہ کلائنٹ میٹنگس بھی آرگنائز کرائی ہیں, مطلب کافی چیزیں اس نے لکھی ہوئی تھیں, ماسٹر آف آل ٹریڈس. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابھی تھوڑا سا نا, اس نے مجھے ٹوسٹڈ سا جواب دیا, میں سمجھ گئی. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا آپ کب شفٹ ہوئے وہاں سے یہاں؟ تو اس نے کہا ابھی 1 مہینہ ہوا ہے نا. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ میں نے ایونٹس بھی کیے ہیں, میں نے یہ سب کچھ کیا ہے, یا آپ نے کہاں پہ, کس پوزیشن میں, کس جگہ پہ کیا, مجھے تھوڑا ایکسپلین کریں. تو جب میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو سب میں نے نہیں کیا ہوا, بٹ میں کر سکتی ہوں. نہیں, اس نے مجھے آنیسٹ آنسر یہ دیا. اس نے کہا میں نے تو یہ سب نہیں کیا ہوا, لیکن میں نے جن سے CV بنوائی تھی انہوں نے یہ سب کچھ لکھ دیا. تو میں نے کہا انہوں نے یہ کیوں لکھا؟ انہوں نے یہ اس لیے لکھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو مجھے جاب نہیں ملے گی. تو میں نے کہا جاب تو آپ کو ابھی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ نے تو سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے نا اپنے CV میں. تو میں نے وہ سب پوائنٹس جو تھے وہ میں نے کراس کی, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے جن کو CV بنوائی ہے ان سے کہیں کہ یہ پوائنٹس آپ نکالیں اور پھر آپ واپس آئیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مطلب آپ کو ہم نے کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو پلیز اپنے CV میں جھوٹ نہ لکھیں, وہ ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, کس ایجوکیشن سے آ رہے ہیں, کتنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ آ رہے ہیں. تو یہ میں سب کو کہنا چاہتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ بیکم ایکٹ لائک اے پروفیشنل اور کانفیڈنٹ رہیں, کیونکہ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یار جو آگے بیٹھے ہیں وہ بہت سینئرز ہیں, بہت کوالیفائڈ, اور ایسا ہے بھی, لیکن ہم ایسے کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہوں, جن کو اپنے کام پہ بھروسہ ہو, اپنے کام پہ اعتماد ہو کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں. ہمیں یہ والا ایٹیٹیوڈ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے اندر کہ آئی کین ڈو اٹ. لیکن جب ہمیں ایسا کینڈیڈیٹ آگے سے ملتا ہے جو اس کو اپنے ہی کام پہ بھروسہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ ہمارے لیے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے. تو یہ بھی لازمی ہے. اور پھر جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی باڈی لینگویج سے انگزائٹی ہے, یا آپ کول اینڈ کام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بار بار کیا اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں, یا آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہیں. نوٹس کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا آپ لوگوں؟ ہماری آنکھیں کیمرہ ہے. نہیں مطلب باہر کیوں میں لوگ بیٹھے ہیں. نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیورنگ دا انٹرویو. اس کے باہر تو آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی انگزائٹی کو کام ڈاؤن کریں, آپ پانی پئیں, ٹھیک ہے, آرام سے بیٹھیں, سکون رکھیں, اپنی نروس کو ریلیکس کریں, ٹھیک ہے. آپ نے جو CV میں لکھا ہوا اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں, دیٹ از فائن, دیٹ از یور ٹائم. وہاں پہ آپ جتنا مرضی اینکشیس ہوں, دیٹ از فائن. لیکن ونس یو آر ایٹ دی انٹرویو ٹیبل, تو دین یو ہیو ٹو بی کام, کمپوز. سو ہاؤ ٹو اوورکم دیٹ اینزائٹی؟ لائک کیا میڈیٹیٹ کریں وہاں بیٹھ کے؟ نہیں, وہاں پہ بیٹھ کے میڈیٹیٹ نہ کریں, گھر میں بیٹھ کے میڈیٹیٹ کریں, ہر روز میڈیٹیٹ کریں. جو کام آپ کرتے ہیں اس کا اچھا ٹریک ریکارڈ رکھیں. اگر آپ کو کسی نے آپ کے
باس نے, آپ کے کلیگ نے آپ کے کسی کام پر آپ کو اپریشیٹ کیا ہے تو آپ وہ اپریسیشن ریسیو کریں. ہمارے کلچر میں نا ہم شرما جاتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, نہیں ہم ایسے کرتے ہیں نا, ہم ریسیو نہیں کرتے پازیٹیوٹی کو. تو پازیٹیوٹی کو ریسیو کریں. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی نیگوسیشن اسکلز اچھی ہیں, آپ اس کو ریسیو کریں ایز اے کمپلیمنٹ. آپ آج اچھے لگ رہے ہیں, ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے, آپ کا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے, ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. شائع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم شائع ہو جاتے ہیں نا تو ہم وہ پازیٹیوٹی کو پش کر دیتے ہیں. جب ہم پازیٹیوٹی کو پش کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو آنے دیتے ہیں تو انگزائٹی ہمارے اندر آتی ہے. تو بی کانفیڈنٹ. آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے یا آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, بی کانفیڈنٹ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ میں پورے دل سے کر رہا ہوں, ہول ہارٹیڈلی کر رہا ہوں, اور یہی کام میں آپ کے لیے کروں گا. آپ کا بزنس گرو کرے گا, آپ کا کام اچھا ہوگا. تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جانا انٹرویو روم میں بہت ضروری ہے. یو مسٹ بی آن لنکڈ ان, رائٹ؟ آپ تو ہوں گے لنکڈ ان پہ. ڈیفینیٹلی. صحیح ہے. تو ہاؤ ڈو یو لائک فائنڈ اے جاب اور اٹریکٹ ریکروٹرس کہ وہ آپ کو دیکھیں, آپ کو ہائر کریں, آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں؟ سو لنکڈ ان کے کوئی ٹپس اگر ہوں تو دیجیے. اچھا, لنکڈ ان پہ میں تو ہائرنگ کرتی ہوں. اوکے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو لنکڈ ان آپ کے پروفائل پکچر کے ساتھ ایک فریم ایڈ کر دیتا ہے ہائرنگ کا. اسی طرح سے جو لوگ اوپن ٹو ورک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لنکڈ ان ایک فریم ایڈ کر دیتا ہے اوپن ٹو ورک. آپ کو صرف وہ آپشن الاؤ کرنی ہوتی ہے, اوپن ٹو ورک. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنا جو پروفائل ہے وہ اپڈیٹیڈ رکھیں. لائک آپ کی کوالیفیکیشنس کیا ہیں, وہ آپ نے کب کب کمپلیٹ کی, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, اس ایکسپیرینس کے اندر کچھ چیزیں لکھ دیں. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں یا کانٹینٹ کریٹر ہیں, چھوٹا سا اپنا پورٹ فولیو بنا کے رکھ لیں. پھر آپ کا ایک پروفیشنل ریزیومے ہونا چاہیے. بہت ساری ویب سائٹس پر سے آپ کو پروفیشنل ریزیومے آٹومیٹکلی بن جاتا ہے, نہیں تو کسی سے بنوا لیں. پروفیشنل ریزیومے ہونا چاہیے جس میں بہت کلیئر کٹ سب کچھ لکھا ہو, کوئی ایسی بات نہ لکھی ہو جو آپ کو ایمبیگیس بنا دے. ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کا سی وی اور اس کا پروفائل میچ کرتا ہے ہمارے کرائٹیریا کے ساتھ, تو ہم اس کو انٹرویو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی لنکڈ ان کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جس سے وہ انیشیلی ہمیں پرچیز کر لیتے, ہم ان کی باتوں کو پرچیز کر لیتے ہیں. لائک وی گیٹ سولڈ آن دیٹ. یار اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے گوگل ایڈز میں, اس کے ساتھ بات کرو. اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے گرافک ڈیزائننگ میں, اس کے ساتھ بات کرو. لیکن جب آپ ان کو انٹرویو کرتے ہو, آپ جب ان سے ٹیکنیکل کویسچنس کرتے ہو ویڈیو کال کے اوپر, تو آپ کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو اس نے ریزیومے میں لکھا ہے یا لنکڈ ان کے پروفائل میں لکھا ہے ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ میرا بہت ایکسپیرینس ہوا ہے. میں نے بہت لوگوں کو لنکڈ ان کے تھرو انٹرویو کیا, اور جب میں نے ان کو انٹرویو کیا اور میں نے ان سے ٹیکنیکل چیزیں پوچھنا شروع کی تو پتہ چلا کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو اپوزٹ جواب دے رہے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو یہ بھی مت کریں. آپ نے کسی امپلائر کے 5 منٹ تو بائی کر لیے, وہ اچھا پروفائل بنا کے, لیکن وہ جو ایک لانگ لاسٹنگ امپریشن تھا وہ آپ نے لوز کر دیا, اور ایک جو لانگ لاسٹنگ آپ کولیبریٹ کر سکتے تھے یا ہائر ہو سکتے تھے وہ آپ نے ختم کر لیا. یہ ہے. تھینک یو سو مچ سیرش کہ آپ نے اتنا اچھا انپٹ دیا میرے پوڈ کاسٹ پہ آ کے. اور I think we are done for the whole show. I mean, if there is anything that in your mind and you want us to discuss, تو please you can. نہیں, آئی تھنک ہم نے کافی اچھی ڈسکشن کی ہے, اور اگر کوئی ہماری پوری پوڈ کاسٹ سنے گا تو وہ کافی کچھ سیکھے گا. اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ سہرش کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں, مطلب 10-15 ایپیسوڈ بعد شاید دوبارہ بھی ان کو مخاطب کریں, بلائیں, بیکاز ان کے ساتھ کافی اچھا ایک مطلب ہوتا ہے نا. میں اکثر فیڈ بیک بیہائنڈ دا کیمرہ دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو آن دا کیمرہ دے دوں گا کہ یو آر اے ویری انرجیٹک گیسٹ, اور مجھے انرجیٹک گیسٹ بہت اچھے لگتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, اور انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون.